मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान ज़ैन रिज़वी हाज़िर हूँ हुसैनी चैनल के हवाले से प्रोग्राम तफ़सीर कुरान, जिसमें सूरह दहर की आयत की तफ़सीर बयान की जा रही है। उम्मीद करते हैं आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में जो प्रोग्राम लेकर हाज़िर हो रहे हैं उससे इस्तिफ़ादा आप कर रहे हैं। हमारे साथ मुसलसल खिदमत अंजाम दे रहे हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना मुमताज़ जाफ़र साहब क़िबला। आइए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आपका प्रोग्राम को शुरू करते हैं। आगा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम नाज़रीन की तरफ से और तमाम हुसैनी चैनल टीम की तरफ से इस्तक़बाल करते हैं आपका। और इस माह मुबारक रमज़ान की आखिरी जो शब है, इसमें जिस तरीके से आप खिदमत अंजाम दे रहे हैं उसके लिए शुक्रगुज़ार भी हैं आपके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलीयुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिरामी, आयत नंबर जो है 27 है, सूरह दहर है कि परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है कि इन्न हाउलाए युहिब्बूनल आजिला व यज़रून वराअहुम यौमन तक़ीला। बहरहाल यही आयत करीमा है जिसमें परवरदिगार जो है मुतवज्जे कर रहा है कि बेशक ये लोग, कुछ लोग ऐसे हैं ना कि जो अल्लाह को भूल जा रहे हैं और याद खुदा में मसरूफ़ नहीं हैं, तो उनके लिए बहरहाल ये चीज़ें पाई जाती हैं कि बेशक ये लोग जल्दी ख़त्म होने वाली दुनिया को पसंद करते हैं। यानी आजिला माने होता है दुनिया, यानी जो ख़त्म होने वाली है। इंसान दुनियादार रहता है और फिर परवरदिगार कह रहा है और जबकि अपने पीछे सख्त और संगीन दिनों को रिहा कर देते हैं, छोड़ देते हैं। यानी आप देखिए, दुनियादार हो जाते हैं, दुनिया जो ख़त्म होने वाली है, और आखिरत जो बाद में आने वाली है उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है सख्तियाँ इंसान को मिलेंगी, वहाँ पे जो है इंसान के लिए यानी हिसाब किताब होगा, उसका ख्याल नहीं है। सिर्फ दुनियादारी में जो है आगे बढ़ते हैं, दुनिया परस्त बन जाते हैं, पैसे वाले हैं, दुनियादार हैं, मोहब्बत दुनिया है, उनको किसी चीज़ की परवाह नहीं है जी। क्योंकि जाहिर सी बात है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आखिरत को छोड़ देते हैं और नतीजे में दुनिया के तमाम उमूर को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। सोचते हैं कि बेहतरीन घर बन जाए हमारा, बेहतरीन जो है लिबास हमारे पास हो, बेहतरीन जो है खाने की चीज़ें हों। और आप देखिए आमतौर पे ऐसे होता है कि जितने कहते कि इस तरह के अफराद हो जाते हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अगर आप देखें तो अच्छा घर बना लिया, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, लेकिन अल्लाह की नेमतों से महरूम रह जाता है। मतलब किसी को शुगर की बीमारी है जी, तो शक्कर से महरूम है, किसी को हार्ट की बीमारी है तो कोई जो कहते हैं कि गोश्त तमाम चीज़ों से जो हार्ट के लिए नुकसानदेह हो उससे दूर रहते हैं जी। और कुछ ऐसे लोग हैं जो बहरहाल जो कहते हैं कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, तो पता लगा कि नमक से महरूम है, जबकि नमक जो है एक 70 बीमारी की दवा है, शुरू में खाए आखिर में खाए जी। तो आप देखिए कि इस तरह की बीमारियां जो हैं, टेंशन की बीमारी, उनके पास दुनिया भर की आराइश है, हाँ सब कुछ है, साजो सामान है, लेकिन वो उस चीज़ को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये फिर भी जो है कहते हैं इंसान जो है परेशान रहता है। तो अगर वो इंसान अल्लाह के लिए काम करता रहे, ज़हमतें अल्लाह के लिए बर्दाश्त करता रहे, आखिरत का ख्याल करता रहे, तो नतीजे में जो कहते हैं कि आखिरत भी समझ जाएगी और दुनिया भी समझ जाएगी। देखिए जल्दी से, तो आयात क़ब्ल यानी जितनी आयतें पीछे गुजरी हैं में रसूल को कहा गया कि गुनहगार और कुफरान नेमत करने वाले कि हरगिज़ जो है पैरवी नहीं करना है। यानी मुजरिम जो हैं या कुफरान नेमत करने वाले हैं और उनसे मुतासिर भी ना हो जी। जैसे मिलातब होता है यानी लोगों के अम्र मारूफ करने में जो है कुछ देखे कि मरूब हो जाए, तो मरूब नहीं होना है। नबी इस तरीके से ज़िंदगी बसर करते थे कि लोग मरूब हो जाते थे, लेकिन ये खुद मरूब नहीं होते थे। अब आप छोटा सा वाक़या नकल कर दो ताकि लोगों तक बात पहुंच जाए कि मक्के में नबी मौजूद थे, तो एक बूढ़ा आदमी ऊँट जो है बेचने के लिए मक्के में आया।
تو وہ اونٹ بیچنے کے لیے جب مکے میں آ گیا تو لوگوں نے جو ہے چاروں طرف کھیل لیا کہ اونٹ کتنے میں ہے، لوگ سوال کر رہے ہیں، اس نے کہا اتنے میں اتنے میں اتنے میں ہے۔ تو پھر ابو جہل جو ہے وہاں پر آ گیا، تو جیسے ابو جہل آیا تو کہا کہ اونٹ مجھے دینا، جیسے کہا یہ اونٹ میں لوں گا یا مجھے دینا، تو لوگ جو ہے پیچھے ہٹ گئے۔ ابو جہل کو سب جانتے تھے یہ دھاکڑ آدمی ہے اور اس کے آگے کون بول سکتا ہے، ہم لوگ تو نہیں بول سکتے، سب لوگ چلے گئے، ہٹ گئے۔ تو بوڑھے سے کہا کہ تم مجھے دو اونٹ، تو تمام اونٹ کو اس نے لے لیا اور لے کر جو ہے اپنے گھر پہنچا دیا۔ اب یہ بوڑھا آدمی جو ہے وہاں پر پہنچ رہا ہے، کہہ رہا بھیا پیسہ مجھے دے دو۔ تو ابو جہل نے کہا کہ پیسہ اس کا تو نہیں ملنے والا، کیونکہ تمہیں جو ہے اگر مکے میں آ کر سودے بازی کرنی ہے، تجارت کرنی ہے، تو ابھی پیسہ تو نہیں ملنے والا، اور تم جو ہے کہتے مکے میں سکون سے اگر چاہتے ہو کہ تجارت کرو تو چپ چاپ چلے جاؤ، کیا تم نہیں چاہتے دوبارہ آؤ؟ تو اس کے بعد پھر اصرار کیا، بھیا میرا پیسہ یہی سب تو ہمارا ہے بزنس، اور کیا ہے سب اونٹ تم نے رکھ لیا، ہمیں ایک پیسہ بھی نہیں دیا۔ اس نے کہا کہ اگر نہیں کیا تو بھی ماروں گا میں، اتنا تھا کڑا، کوئی بول نہیں سکتا، سب دیکھ رہے ہیں۔ تو بہرحال وہ نکلا وہاں سے، ہٹا کہ بھیا مار رہے تھے، مارنے والے تھے۔ تو نتیجے میں کسی سے کہا بھیا وہ پیسہ دلوا دو کسی سے۔ ہر آدمی جب ابو جہل کا نام سنتا تھا پیچھے ہٹ جاتا تھا، کیونکہ معروف یعنی لوگوں کے روب دبدبا تھا اس کا، دھاکڑ آدمی تھا اس زمانے کے لحاظ سے کہا جائے، ہر ایک سے کہتا رہا۔ آخر میں جو ہے پریشان ہو گیا، تھک چکا، پھر ایک سے کہنے لگا بھیا ہمارا کچھ راستہ نکال دو، کیا کروں میں، کہیں سب ہماری جو ہے جمع پونجی تھی، ہم نے اونٹ لا کے بیچا ہے، بیچنا چاہ رہے تھے، کچھ پیسہ مل جائے، اب ہم کیسے اپنے وطن واپس جائیں گے؟ تو اس نے جو ہے ایسے ہی مطلب کہ مداخی میں کہہ دیا کہ ان کو دیکھ رہے ہو، کہا کہ ان کے پاس جاؤ وہ دلا دیں گے تمہیں، یعنی وہ نبی کریم تھے، کہا وہ محمد ہے دیکھ رہے ہو، ان کو پاس چلے جاؤ۔ او بھائی ڈوبتے کو ان کے سہارا پیدا ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ چلو ان سے کام نکل جائے، ہو سکتا ہے نکل جائے۔ بہرحال اس کے کہنے پہ وہاں پہنچ گئے، نبی سے پوری بات بتائی کہ بھائی نبی سے پوری بات آتی کہ یہ جو ہے صورتحال ہے، ہمارا پیسہ وہ نہیں دے رہا ہے۔ کہا کون ہے؟ کہا فلاں، گھر دکھایا، تو کہا چلو۔ اب نبی وہاں پہنچے اس کو بوڑھے کو لے کر، بوڑھا جو ہے پیچھے کہ بھیا اتنا ہڑکا چکا ہے، مارنے کی دھمکی دے چکا ہے، کہیں مار نہ دے ہم کو۔ تو نبی نے کہا گھبراؤ نہیں، بات کیا ہے؟ چلو دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کون؟ ابو جہل نے اندر سے کڑاک آواز دی، کون؟ تو نبی نے کہا کہ محمد میں ہوں، دروازہ کھولو۔ اب اس کے بعد جو ہے لوگ جو ہے تاک رہے ہیں ادھر، دو مطلب دیکھ رہے ہیں دور سے کہ کہیں یہ نکلے گا تو ابھی مارے گا ان کو، نبی کو۔ تو وہ جو ہے پیچھے سب لگے ہوئے تھے، دیکھ رہے تھے دور سے۔ تو وہ جو ہے ابو جہل باہر نکلا دروازہ کھول کے، جیسے ہی باہر نکلا نبی نے کہا اس کا پیسہ کیوں نہیں دے رہے ہو؟ ایسے کہا، کڑاکی کی آواز سے کہا، جبکہ چچا ہیں رشتے کے لحاظ سے، لیکن یہ جو ہے کہتے زائد اہل کفر میں سے ہے، اہل شرک میں سے ہے۔ تو جیسے ہی کہا کہ تم پیسہ کیوں نہیں دے رہے اس کو، وہ ایک دم سے نبی کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد چپ چاپ جو ہے گھر کے اندر گیا۔ لوگوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے ابھی جائے گا تازیانہ لے کر آئے گا یا تلوار لے کے آئے گا، نبی کو مارے گا۔ تو ابو جہل جب اندر گیا، جا کے جو اس نے تھیلیاں دی پیسے کی اور لا کے جو ہے نبی کے حوالے کرنے لگا ابو جہل۔ نبی نے کہا کہ مجھے نہ دو، اس کو دو۔ بوڑھے کو دیا تو نبی نے کہا بوڑھے سے کہ پیسہ گن لو، پورا ہے؟ کہا ہاں پورا ہے، گن لیا اس نے۔ تو کہا کہ اب جاؤ۔ جب نبی اور وہ بوڑھا آدمی چلا گیا تو اب لوگ آئے ابو جہل کے پاس، کہا کہ ہم تم کہتے ڈر گئے، کیسے کہتے تم ڈر کے اس کو پیسہ دے دیا؟ تم تو بہت کہتے اپنے سمجھ رہے تھے۔ کہتے میں کیا بتاؤں، میں سمجھ نہیں پہ آتا، ایسا روب دبدبا ان کا تھا کہ میں مجبور ہو گیا پیسہ دینے کے اوپر۔ اور آپ دیکھیے یہی جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ نبی جو ہے کبھی کسی کے سامنے مرعوب نہیں ہوگا، روب دبدبا اس کے اوپر طاری نہیں ہوگا۔ آپ اور کیا دیکھیں؟ تو اب آپ دیکھیں یہی چیزیں ہیں نبی کی تاریخ میں موجود ہے کہ نبی کسی کے سامنے جو ہے گنہگار ہو، اہل کفر ہو، اہل شرک ہو، کبھی جو ہے مرعوب نہیں ہوا، اپنی بات کو جو ہے سامنے رکھا ہے کسی بھی حالت میں ہو۔ تو اب وہی جو ہے یہاں پہ کہا جا رہا ہے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ وہ لوگ نبی کے کو لالچ دلا رہے تھے لیکن پھر بھی متاثر نہیں، نہ پیسے سے، نہ روب و دبدبا سے، نہ کہتے ان کی دھمکیوں سے، اور نہ جو ہے ان کے جو ہے پریشان کرنے سے، کسی سے وہ متاثر نہیں ہوئے۔
اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ ایک ایسے حالات پیدا ہو گئے جب تک یعنی ابو طالب زندہ رہے، نبی مکے میں رہے، ورنہ جس سال جو ہے جناب ابو طالب کا انتقال ہو گیا، جناب خدیجہ کا انتقال ہو گیا، تو یوم یعنی عام الحزن اس کا سال کا جو ہے محزون یعنی حزن کا سال رکھا نام، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہجرت کیا انہوں نے، کیونکہ 40 لوگ جو ہے تیار ہو گئے تھے نبی کو قتل کرنے کے لیے۔ اب جناب ابو طالب کو روب و دبدبہ تھا سب کے اوپر، جب جناب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو اب جو ہے یہ یعنی بالکل سوچا کہ اب نبی کو قتل کر دیں۔ اب اکیلے تو قتل کر نہیں سکتے تھے کوئی، تو کیونکہ جب آپس میں میٹنگ ہوئی تو کہا کہ بھیا ایک اگر اکیلے قتل کریں گے تو نتیجے میں کیا ہوگا، وہ قصاص لیں گے، لیکن جب سب مل کے قتل کریں گے تو دیت میں مال ختم ہو جائے گا، پیسہ دے دیا جائے گا۔ تو اب جو ہے کہ 40 افراد جو ہے نبی کے اطراف گھر کے اطراف میں کھڑے ہو گئے تلواریں لے کر، ادھر جو ہے نبی کی جگہ پہ جو ہے مولا کائنات سوئے، لمبی گفتگو نہیں کرنا ہے مجھے، اب مولا کائنات سوئے اور نبی خود جو ہے وہاں سے چلے گئے، تو اللہ نے ہجرت کا حکم دیا تو نبی وہاں سے ہجرت کیا، انہوں نے مولا کائنات نے بھی ہجرت کیا اور مدینے آئے، پھر بعد میں فتح مکہ کا واقعہ پیدا ہوا، لیکن پھر بھی جو ہے نبی نے اپنے طریقے کو پیش کیا۔ جب فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا تو سب کو گرفتار کر کے نبی کے سامنے لایا گیا، جنہوں نے نبی کو پریشان کیا تھا، جنہوں نے نبی کو جگہ کہ دھمکیاں دی تھیں، جنہوں نے نبی کو جگہ کہ اذیتیں دی تھی، سب کو لایا گیا، نبی نے سب کے ہاتھ کھلوا دیے۔ بس سوال یہ کیا تھا کہ بتاؤ تم لوگ مجھ سے امید کیا رکھتے ہو، تو کہا کہ آپ تو قریبین میں کریم ہیں۔ تو اب نبی نے جو ہے رحمت اللہ عالمین جو من کر آئے تھے مہربانی کی اور باقاعدہ سب کو آزاد کر دیا۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ نبی اپنے کام میں پرفیکٹ ہوتا ہے اور نتیجے میں جو ہے کسی سے متاثر نہیں ہوتا، خود اپنی جگہ دیکھیے بات کو پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ بہرحال علی صاحب کے نام ہے تو پیغمبر کو بھی اسی طرح تصور کرتے رہے، یعنی جو ایسے جو ہوتا ہے ویسا دوسرے تصور کرتا ہے۔ بھائی وہ دنیا دار تھے، دنیا پرست تھے، تو سوچا لاؤ نبی کو لالچ دیتے پیسے کی، نبی ہماری طرف آ جائیں گے، نبی کو دیتے اقتدار اور حکومت کی، نبی ہماری طرف آ جائیں گے۔ جبکہ نبی یہ نہیں ہے، نبی تو اللہ والا ہوتا ہے، نبی اللہ کے حکم کی تعمیل کر کے جو ہے اس کام کو انجام دیتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد لیکن یہ بے خبر افراد جو تھے، دل ان کا جو ہے سیاہ ہو گیا چکا تھا اور دل جو ہے اندھا تھا ان کا، دیکھ نہیں پا رہے تھے، توجہ نہیں رکھتے تھے کہ کتنا سخت اور سنگین دن جو ہے ان کے سامنے موجود ہے، یعنی آخرت۔ بعد میں جو ہے ان کے اوپر عذاب نازل ہوگا، سب کچھ ہے، سختیاں ہیں، بہر جلدی صاحب نے یعنی محاسبہ ہوگا، حساب و کتاب ہوگا۔ وراءہم جو ہے یہاں پہ استعمال کیا، وراءہم کا مطلب ہے ان کے پیچھے۔ بعض مفسرین کا ورا کبھی پیچھے کے معنی میں ہے اور کبھی جو ہے آگے کے معنی میں ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کے آگے آخرت پریشانیاں اور دنیا کے پیچھے یعنی دنیا کے بعد، تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس سے وراءہم سے مراد جو ہے یعنی دنیا کے بعد، یعنی کہتے ہیں کہ آخرت میں انسان کو پریشانی ہوگی، قبر میں انسان کو پریشانی برداشت کرنی ہوگی، یعنی اللہ کے عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا، اس کا تو دھیان رکھیں۔ تو بس مطلب یہاں پہ کہنے کا یہ ہے کہ کچھ ایسے افراد ہیں جو دنیا دار ہوتے ہیں اور صرف جو ہے یہ جو دنیا ختم ہونے والی ہے اسی کا دھیان رکھتے ہیں، بعد والے کے مسئلے کو دھیان نہیں رکھتے، جس میں اللہ کا حساب و کتاب ہے، محاسبہ ہوگا اور باقاعدہ جو ہے ان کو یعنی جنت و جہنم میں یعنی جگہ ملے گی، اہل جہنم ہوں گے تو جہنم میں جگہ ملے گی، اہل جنت ہوں گے تو جگہ ملے گی۔ اور یہ سورہ پہلے ہی سورہ دہر بتا چکا کہ جو لوگ کس طریقے سے شکرانے نعمت کرنے والے لوگ، وہ تو ابرار میں سے تھے اور اللہ کے بندگان خدا تھے، تو وہ بھی جو ایک مسئلہ یہاں موجود ہے۔ اچھا خداوند عالم اس سورہ میں پہلے تو بیان کر رہا ہے کہ دیکھو ہم نے تمہارے لیے اتنی چیزیں منتخب، وہ تو ان کے لیے ہے، اہل بیت اطہار کے لیے، نیکوکار افراد کے لیے یہ بتایا، دیکھو نیکوکار تم رہو گے تو یہ سب نعمتیں وہاں پہ موجود ہیں۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ نبی کو جو لوگ پریشان کر رہے ہیں، نبی جو ہے ان کے سامنے صبر کریں، اب پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ افراد ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کو بھول جاتے ہیں اور نتیجے میں جو ہے وہ دنیا دار ہوتے ہیں اور آخرت کا دھیان نہیں رکھتے، اسی لیے جو ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کا دھیان رکھیں۔ جی آگا یہاں پر وقت ہمارا ختم ہوا، انشاءاللہ کل کی نشست میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو ناظرین یہ تو حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ممتاز جعفر صاحب قبلہ جو اس وقت ہم سے بات کر رہے ہیں، مسلسل خدمت انجام دے رہے ہیں، خدا ان کو سلامت رکھے۔ پروگرام تفسیر قرآن سورہ دہر کی آیات، آج جیسے کہ یہ 27ویں نشست تھی جو مکمل ہوئی 27ویں آیت کے ساتھ، انشاءاللہ کل حاضر ہوتا ہوں آپ کی خدمت میں لے کر 28ویں نشست جس میں 28ویں آیت کے اوپر تفسیر بیان ہوگی۔ دیکھتے رہیں حسینی چینل۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔